नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी और बड़ी खबर ये कि इमरान खान साहब ने जुमे से लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया। खान साहब जुमे को सुबह 11 बजे लाहौर के लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च करेंगे। तो इसे कहते हैं बिल्ली बिलाखिर थैले से बाहर आ गई है। खान साहब ने मौके और हालात की नज़ाकत को महसूस करते हुए 48 घंटे कबल ही लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले खान साहब ने इस बात का ऐलान किया था कि वो जुमेरात या जुमे के रोज़ लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे, लेकिन लगता यूँ है कि उन्होंने हालात की नज़ाकत को महसूस करते हुए या फिर इस मौके को, जो कि पाकिस्तान के एक मरूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ की हलाकत के बाद जो फ़ज़ा बनी है, जिस तरह की फ़ज़ा सोगवार है या लोगों में उसके कत्ल को लेकर हादसा गम गुस्सा पाया जाता है, उसको कैच कराने का फैसला किया है। कहने वाले कहते हैं कि अब किसी को अगर कोई शक है कि अरशद शरीफ के कत्ल का बेनिफिशरी कौन है तो उसको ये शक दूर होना चाहिए। खान साहब ने लगता यूँ है कि इस मौके से फ़ायदा उठाने का, यानी मौके पे चौका मारने का फैसला किया है। और वैसे भी जो बड़ी तहरीकें होती हैं, एहतियाजी तहरीकें या बड़े बड़े जो मामलात होते हैं, उनके अंदर लाशों की जो सियासत है वो उसकी बड़ी पुरानी रवायत है और लोग लाशों पर सियासत करके इक़्तिदार की मसरत तक पहुँचने के रास्ते तलाश करते हो। तो लगता है खान साहब को भी बिलाखिर जो है तमाम तर बयानियों की नाकामी के बाद एक लाश मुयस्सर आ गई है, जिसके साथ वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई का इरादा रखते हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो इस जुलूस को या इस लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे और लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, और वो कोई वायलेशन नहीं करेंगे, रेड जोन जाएंगे और उसी जगह पर जलसा करेंगे, उसी जगह पर एहतजाज करेंगे, उसी जगह पर जाके धरना देंगे जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दे रखी है। तो खान साहब बड़ी यानी तरीके सलीके से वो लॉन्ग मार्च जो है वो 2 दिन पहले ही जाके, ताकि मोमेंटम बन जाए। तो लगता है यूँ कि लाहौर से उन्होंने इसका आगाज़ करना जुम्मे को, और फिर वो उन्होंने इसकी डेडलाइन ही दी कि वो कब इस्लामाबाद पहुँचेंगे और उनका आगे इरादा किया वो कितने दिन बैठेंगे। लेकिन उनका इरादा साफ है कि वो इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहते और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसी वजह से शायद फ़ौज ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। हुकूमत ने अरशद शरीफ के कत्ल की जुडिशल तहक़ीक़ात कराने का ऐलान कर दिया है। फ़ौज ने ख़त लिखा था हुकूमत को कि इस मामले की तहक़ीक़ात कराई जाए, क्योंकि लोग क्या सराहियाँ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, फ़ौजी क़यादत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मन घड़त इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो इस पर फ़ौज सख्त नाराज़ है कि अरशद शरीफ के कत्ल को भी उसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और उनकी मौत को भी उसी तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या उस पर उसी तरह सियासत की जा रही है जिस तरह कोयटा में जनरल सरफराज शहीद के जब उनकी शहादत हुई थी, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो उस वक्त जिन फ़ौजी जवानों की शहादत हुई थी, आलमोस्ट उसी किस्म की एक मुहिम जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है। और इस पर फ़ौज को ज़ाहिर वो गुस्सा भी है, नाराज़ भी है और गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। तो एक ख़त लिखा जनाब शहबाज शरीफ साहब को GHQ की जानिब से लिखा गया और उस ख़त के बाद फिर शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त सऊदी अरब में है, उन्होंने वहाँ से इस बात का ऐलान किया कि वो अरशद शरीफ के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी कराएंगे और हाई कोर्ट का एक जज इसकी तहक़ीक़ात करेगा। तो हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी इंक्वायरी कराने का ऐलान कर दिया और इस इंक्वायरी को कैबिनेट की मंजूरी यानी उसकी ली जाएगी। अब सवाल ये कि अरशद शरीफ के कत्ल पर सियासत कौन कर रहा है और क्या जिस तरह रिएक्शन आ रहा है हुकूमत का या अपोजिशन का, ये रिएक्शन कबलज़ वक्त लगता है, इसलिए कि अगर किसी शख्स की कोई अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आ गया है तो सबसे पहले उसको देखना चाहिए। और कहने वाले कहते हैं कि अरशद शरीफ की तदफीन हो जाती तो फिर ये मामला जो है हाईलाइट होता तो ज़्यादा बेहतर होता। अभी उनकी बॉडी आज रात किस वक्त पहुँच जाएगी और जुमेरात को उनकी तदफीन है। उनकी मौत के हवाले से सबसे ज़्यादा सवाल कीनिया की पुलिस खुद उठा रही है। जो सवाल मैंने उठाए थे पिछले व्लॉग्स के अंदर, आलमोस्ट वही सवाल है और मैंने वहीं से पिक किए थे और अब भी वो उस बात की के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ड्राइवर्स को इतनी गोलियां क्यों नहीं लगी और मुसाफिर साइड पर बैठे हुए यानी पैसेंजर सीट पर बैठे हुए शख्स को इतनी गोलियां क्यों लगी। और वीडियो भी आ गई है और उस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि वो एक सुनसान इलाका है, मगादी हाईवे की कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे वो यानी कच्चे का इलाका कहा जा सकता है, जहाँ ज़मीन कच्ची है, जहाँ पे कोई तो उसकी एक डिटेल सामने आ गई है और ये खौफनाक डिटेल है
عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا کہ ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. عمران خان صاحب نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا. آج انہوں نے وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ارشد شریف کے قتل کے اوپر بہت سے سوال اٹھائے اور بہت سی باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں جو کہ خود ان کے اوپر سوال بن گئی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نامعلوم کالز آتی تھی انہیں اور اس کی وجہ سے میں نے ارشد شریف کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں. مشورہ انہوں نے دیا. اس مشورے کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی، یعنی اگر یہ سمجھا جائے کہ ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اور اس کو باقاعدہ پلان کر کے قتل کیا گیا ہے، تو اس کے جو سب سے زیادہ بینیفیشری ہے اور سب سے زیادہ جن پر انگلیاں اٹھیں گی، یہ سب سے زیادہ مشکوک ہے، وہ تو خود عمران خان صاحب ہیں. کیونکہ ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ انہیں اس ملک سے جانا پڑتا. دھمکیاں سبھی کو آتی ہیں، نامعلوم کی بھی آتی ہیں، معلوم کی بھی آتی ہیں. میں خود جرنلسٹ ہوں اور میری اپنی ایک ہسٹری ہے. بہت سے اخبارات کا ایڈیٹر رہا ہوں، ٹیلی ویژن چینل کا ڈائریکٹر نیوز ہوں. تو بہت سی چیزیں ہم فیس کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں کی دھمکیوں سے ڈر کے بھاگ جائیں. لیکن ہو سکتا ہے ارشد شریف صاحب کو کوئی بہت ہی سنگین نوعیت کی دھمکی آئی ہو. تو خان صاحب تو خود ایک ڈرپوک اور بزدل آدمی ہیں، تو انہوں نے بھی مشورہ ایسے ہی دیا ہوگا. خود وہ ایک اتنی بڑی سیکورٹی کے حصار میں رہتے ہیں جہاں KPK پولیس، گلگت بلتستان پولیس، جہاں پر ان کے پاس آزاد کشمیر کی پولیس، پنجاب کی پولیس اور تمام ادارے ان کی سیکورٹی پر رہ سکتے ہیں. تو کیا وہ ان دھمکیوں کے پیش نظر چند دن ارشد شریف کو اگر اپنے گھر پہ رکھ لیتے تو انہیں وہاں کون سا خطرہ تھا؟ ان کا گھر بنی گالہ ایک سیکورٹی کا بہت بڑا حصار ہے. وہ قلعہ بند ہو کر رہتے ہیں. باہر بنی گالہ کے باہر انہوں نے ٹائیگر فورس جو ہے وہ جگہ جگہ انہوں نے اپوائنٹ کر رکھی ہے. علی مین گنڈا پور اس کا سیکورٹی انچارج ہے. وہاں تو چڑیا کا بچہ پر نہیں مار سکتا. تو بجائے اس کے کہ آپ ارشد شریف کو پناہ دیتے یا انہیں اپنے پاس رکھتے اور پھر یا انہیں اپنی حکومت جہاں KPK آپ کی حکومت ہے وہاں پہ اس حکومت کی پناہ دے دیتے. پنجاب حکومت کو کہتے ہیں ان کی سیکورٹی دے دے. پاکستان کے اندر درجنوں لوگ ایسے ہیں جن کو لائف تھریٹ ہے، جن کو لیٹر آتے ہیں، جن کو رینسم کی وہ آتا ہے، جن کو یعنی بہت کچھ ہوتا ہے پاکستان کے اندر. ایسا نہیں کہ پاکستان بڑی سیف ریاست ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں. تو پھر انہیں ایسا کون ہے جو قتل کر دے گا، قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو اس سے خود عمران خان جیسے بزدل ہے ویسے اس کو بھگا دیا. اب اس کو بھگانے کے پیچھے پھر کس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ تو میں بہرحال اس پہ نہیں سمجھتا کہ اس کو ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے چونکہ خود اس بات کا اقرار کیا ہے تو اب ان کے اوپر سوال تو اٹھائیں گے نا کہ وہ آدمی مل گیا جسے کو باہر بھیجا تھا. فوج نے جو خط لکھا، جو DGSPR نے میڈیا سے بھی بات کی، ان کی ایک آڈیو بھی ہے جس میں انہوں نے کسی سے فون پہ بات کی ہے، کسی میڈیا ہاؤس سے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ ارشد شریف کا قتل کس نے کیا ہے. لوگ کیا سرحیہ کر رہے ہیں، لوگ فوج پر من گھڑت الزام لگا رہے ہیں، اور یہ جو الزامات لگا رہے ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے. یعنی فوج حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جو ہر سانحے کے بعد ہر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہوتی ہے، وہ سیدھا الزام جو ہے وہ فوج کے اوپر لگاتے ہیں. تو یہ کام خود فوج کا ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو گھروں سے پکڑے اٹھائے. پھر آپ کہیں گے جی فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے. تو اس سول حکومت کا کام ہے کہ اپنے اداروں کو پروٹیکٹ کرے. اگر یہ دھمکی چیف الیکشن کمشنر کو آتی ہے تو کیا چیف الیکشن کمشنر پکڑنے جائے گا؟ اگر یہ دھمکی چیف جسٹس کو آتی ہے تو کیا چیف جسٹس پکڑنے جائے گا؟ تو اگر یہ اس قسم کی چیزیں یعنی برا بھلا کہا جا رہا ہے، فوج کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، فوج کے اوپر تان و تشنیع کی جا رہی ہے، تو کس نے، کیا فوجی جا کے لوگوں گھروں میں گھس جائے؟ تو ایسا نہیں ہوگا. تو یہ سول حکومت کا کام ہے، اور رائٹلی GHQ نے لیٹر لکھا ہے گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ نے اس کو پر ایکشن کیا. اس میں سوال یہ کیا انہوں نے کہ پوچھا جائے، پتہ کیا جائے کہ کس نے اس کو باہر جانے پہ مجبور کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو ISPR نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جو ان پہ الزام لگاتے ہیں جی فوج کی وجہ سے چلے گئے اس ملک سے باہر، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ پتہ کریں کہ کس نے انہیں باہر جانے پہ مجبور کر دیا، وہ کہاں گئے اور پاکستان سے کیسے گئے، کیسے انہیں بھیجا گیا. تو بھیجا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ KPK کے پشاور ایئرپورٹ سے گئے تھے. ان کو خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے پاس رکھا تھا اور پھر ان کو وہاں سے اس ایئرپورٹ سے فرار کرایا گیا. تو ایسا کیا تھا جس کے لیے انہیں فرار کرا گیا؟ ایسا کون سا انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہوتا؟ تو وہ جرنلسٹ ہے، ظاہر ہے جرنلسٹ کی جان کو ہمیشہ خاص کر انویسٹیگیٹر رپورٹر بننے کو ہوتا ہے، بڑے خطرات ہوتے ہیں. تو اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کا مرڈر ہو گیا، سوال ضرور اٹھتے ہیں کہ انہیں مرڈر کس نے کیا، لیکن یہ جو ان کے گھر پہ جا کے فوراً فوٹو سیشن شروع ہو گئے اور پھر تقریروں میں ان کا ذکر شروع ہو گیا، پھر ان کے اوپر ان کی مظلومیت کا پرچار شروع ہو گیا، یہ سیاست ہے. کم از کم آپ اس کا کفن تو میلا ہونے دیں. وہ ایک بڑا آدمی تھا، ایک بڑا جرنلسٹ تھا،
اپارٹ فرام دیٹ کہ کسی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. مریم نواز نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اوپر مریم نواز کے اوپر بہت سخت تنقید ہو رہی ہے کہ جی آپ بڑی بے حس ہے اور بڑا آپ نے سخت ٹویٹ کیا. حالانکہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ ٹویٹ انہوں نے کیا تھا اس تصویر کے ساتھ جو تصویر ارشد شریف کے تابوت کی تھی, ان کی میت پاکستان لانے کے لیے جس تابوت میں ڈالی گئی تھی, جسے پارسل کہتے ہیں, وہ پارسل جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کو ٹیگ کیا تھا کہ اس سے لوگوں کو ان کو اپنی ماں یاد آ گئی. جب ان کی ماں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو ان جیسے ہی لوگ تھے, ابھی زندہ ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ یہ پارسل آ گیا ہے اور ان کی میتیں ایسے ہی آئیں گی, ان کو مٹی نصیب نہیں ہوگی اور یہ ڈرامے بازیاں ہیں. اور ان کی تو جو دوسروں کی لاشوں پر مذاق اڑاتے تھے, سیاست کرتے تھے, تو اس بیٹی کا دل تو دکھے گا نا. اس بیٹی کو تو نظر آیا کہ جو شخص ان پہ تنقید کرتا تھا, نہیں ٹائم نہیں اچھا تھا, نہیں کرنی چاہیے, واپس لینا چاہیے ان کو ٹویٹ, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کو آپ ایک پولیٹیشین کے طور پہ دیکھیں گے تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. لیکن بیٹی ہے اور وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی دشمن مرتا ہے تو پھر لوگ خوشیاں مناتے ہیں, تو ان کے لیے تو وہ دشمن تھا. ہماری تو فرٹرنیٹی ہے اور بینگ اے جرنلسٹ ہم اس کا احترام کرتے ہیں, اس کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں, اور ساری قوم دعا گو ہے. اس میں کوئی اکراس بورڈ, خود وہ بھی دعا گو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, زبان ہے پھسل جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ انسان کی عزت اس کی زبان کے نیچے ہوتی ہے. تو بہت سی باتیں سلپ آف ٹنگ آپ کو دنیا میں جو ہے وہ رسوا کر دیتی ہے, عزت بھی دلاتی ہے. بہت سے لوگ زبان کی وجہ سے باعزت ہیں, بہت سے لوگ زبان کی وجہ سے رسوا ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہی معاملہ ہے ان کے اوپر. تو ان کی لاش کے اوپر سیاست جو کر رہی ہے, یعنی ان کے بچوں کے حوالے سے کہ جی ان کے بچے اب کیا کریں گے, یہ دکھ وہ منا رہے ہیں جن کے اپنے بچے پاکستان میں نہیں ہیں, جن کے اپنے بچے باہر رہتے ہیں. عمران خان کے بچے پاکستان میں نہیں ہیں, فواد چودھری کے بچے پاکستان میں نہیں ہیں, شہباز گل کے بچے پاکستان میں نہیں ہیں, آدم سواتی کی اولاد پاکستان, بے شمار لوگ ہیں جن کی اولادیں پاکستان میں نہیں رہتی. وہ وزٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, ملنے کے لیے. کسی کا امریکہ میں رہتا ہے, کسی کا لندن میں رہتا ہے, کسی کا کہیں رہتا ہے, کوئی آسٹریلیا میں رہتے ہیں. اور یہاں وہ ہے جن کی یعنی جو یہاں پہ سیاست کرتے ہیں, جنہیں پتا ہے کہ کوئی تھوڑی بہت واردات ہوگی تو ہم خیبر پختونخوا کے راستے ایئرپورٹ سے پشاور سے باہر نکل جائیں گے, جس طرح ارشد شریف کو نکالا, جس طرح صابر شاکر کو نکالا. تو یہ تو انہیں مشورہ دیتے تو بھاج جا, نہ جا. اچھا, وہ بھگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیچھے آپ ہم کہیں کہ دیکھیں جی بڑا ظلم ہو رہا ہے. ارشد شریف ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ تھا, اور وہ اگر پاکستان سے ایگزائل ہوتا ہے تو وہ سوال اٹھتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے اندر صحافت کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ موجودہ دور حکومت میں بھی صحافیوں کے حوالے سے کوئی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے, لیکن یہ ان صحافیوں کے حوالے سے جنہوں نے ان کی زندگی جیرن کر رکھی تھی پچھلے دور حکومت میں. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جنہوں نے نواز شریف کے نانا دادا پردادا قبروں سے نکال کر حساب لگایا کہ کون کتنا کماتا تھا, اور ان کے اوپر الزام لگائے فلانا غریب تھا, فلانا. نواز شریف کا باپ, وہ کہتے جی نواز شریف کا باپ اور تھا, شہباز شریف کا باپ اور تھا. نواز شریف کا باپ امیر آدمی تھا, شہباز شریف کہتا ہے میرا باپ غریب آدمی تھا. دونوں اللہ کی ٹھیک بات کرتے ہیں. شہباز شریف کہتا ہے میرا باپ محنت کش تھا, جب آیا تھا پاکستان میں تو کچھ نہیں تھا, محنت کی, اتفاق فاؤنڈری بنائی. نواز شریف کہتا ہے میرا باپ امیر تھا کیونکہ انہیریٹنس میں بہت کچھ ملا اس کو. تو باپ غریب سے امیر ہو گیا تو وہ کہتے ہیں باپ ہی مختلف ہے, کس کی اولاد ہے. تو جب آپ اتنا بلو دی بیلٹ ہٹ کریں گے تو پھر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی اس پہ بڑا گڈی گڈی کھیلے گا, تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑے ظرف کا کام ہے کہ انسان اپنے دشمن کے بارے میں بہت اچھی بات کر جائے. کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں جو دنیا سے چلا گیا اس کا حساب دنیا میں ختم ہو گیا. اس کا حساب اللہ جانے, خدا جانے, اور یعنی یہ اللہ نے حساب لینے ہیں, ہم نے تھوڑی لینے ہیں. لیکن ہم فوراً یہاں پہ حساب چکتا کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے کاغذ قلم رکھا ہوا ہے, مریم نے یہ کہتا, فلانے نے کہتا, فلانے نے سیاست کر دی. تو دونوں سے حکومت, اپوزیشن, فوج, جو بھی ادارہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے اس کو کم از کم اس کی تدفین ہو لینے دینی چاہیے تھی. اب میڈیا تو ان کے قتل کے اوپر بات کر رہا ہے کہ از دس رائٹ کہ ایک بندہ پاکستان سے گیا اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا, اور وہ پولیس کے اپنے بیان میں اتنا تضاد ہے, اور اس میں لگتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا. لیکن اب بینیفیشری کون ہے؟ حکومت تو بینیفیشری نہیں, گالیاں کھا رہی ہے. فوج بینیفیشری نہیں, سب کو پتا تھا. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اگر آپ کی دشمنی ہو تو دعا کرے اس کو کچھ ہو نہ جائے, کیونکہ الزام آپ پہ آئے گا. لوگ
فائدہ اٹھا لیں گے. تو یہ فائدہ کسی نے اٹھایا ہوگا. وہ سیدھا سادہ کیس نہیں ہے کہ جی وہ غلطی سے لگ گیا اور وہ پولیس نے اس کو سب مار دیا. انہوں نے کون سا پولیس مقابلہ ہو رہا تھا؟ کو فائر انہوں نے چلائے ہوں، جو آپ میں پولیس نے فائر چلائے ہوں. اگر گاڑی بھاگ گئی تھی ٹائر میں 4 گولیاں مارتے، ختم، گاڑی رک جاتی. پروفیشنل پولیس کا تو یہی کام ہوتا ہے، چیز کر لیتے. چیز بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، اور پھر وہ تربیت یافتہ اہلکاروں کی کا وہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے. تو اگر قتل ہے تو پھر بہت سے لوگ مشکوک ہوتے ہیں. پھر ایک آپ فوج کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے، اور نہ آپ کو اٹھانی چاہیے. یعنی حد ہو گئی. کوئی پاکستان کے اندر سانحہ ہوتا ہے، وہ آپ سیدھا وہ ایک ادارہ پوری طرح اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈسٹنس کر چکا ہے. ظاہر ہے وہ اسی میں رہتے ہیں. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہیں بھی ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے، کہیں بھی کسی کو بھی. اب وقت لگتا ہے، ہو سکتا ہے نیچے میں کچھ لوگ ہوں جن کے کچھ مفادات ہوں، کچھ جو خاص اب کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی کام کر رہے ہوں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ فوج کا نیٹ ورک اتنا اچھا مضبوط ہے کہ فوج سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص بھی فوج کی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتا. لیکن اگر کوئی جاتا ہے تو پھر اس کو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے کہ کس کا ٹارگٹ تھا، کس نے کیا، کیوں نہیں کیا. تو سوال بڑے ہیں. تو عمران خان صاحب، وہ نامعلوم کی کالیں آتی ہیں، نہ وہ تو جھوٹ بولتے ہیں. آج تک کی کس بات پہ اعتبار کیا جائے؟ وہ آپ نے سنا نا، شیر آ جائے گا، اور پھر ایک دن شیر آ جاتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے، پھر شیر کھا جاتا ہے. تو خان صاحب کا وہ حساب ہے. اگر یہ سچ بھی بولیں گے جس دن، لوگ نہیں بلیو کریں گے، کیونکہ وہ جھوٹ اتنا بول چکے ہیں. ان کا جھوٹوں کا ریکارڈ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ ان کے ایک سچ کے مقابلے میں، وہ کتنا بڑا سچ کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں وہ اس کے سارے جھوٹ لا کے کھڑے کر دے، تو سچ اس کے سامنے جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے زندگی میں کبھی سچ بولا ہی نہیں ہے. وہ جی ان کو اب وہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جی ہائی کورٹ کے جج سے نہ کرائیے، سپریم کورٹ کے جج سے کرائیے. جج ہوتا ہے یہ ہائی کورٹ کے جج ہیں جو پروموٹ ہو کر سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. ابھی کل 3 ججوں کا نام اپروو ہوا ہے، جسرات من اللہ اور باقی کے جو 2 جج ہیں، تو یہی وہ جج ہیں. تو ہائی کورٹ انکوائری کرے، کوئی کرے، جج انکوائری کرے، انڈیپینڈنٹ کمیشن ہونا چاہیے، انکوائری اس کی ہونی چاہیے. یہ کہہ رہا ہے جی چونکہ فوج نے اس لیے کہا ہے کہ فوج نے خط لکھا ہے کیونکہ سیدھا ٹارگٹ ہوا ہے. تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے اوپر بیشنگ جو ہے وہ کرنے کی بجائے جا کے حقائق کو دیکھیں، حقائق کو پرکھیں. سب سے بڑا جب بھی مرڈر ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہو از بینیفیشری. بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ہوتا، پہلے بینیفٹ دیکھا جاتا ہے کس کو جا رہا ہے، پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے. تو حکومت اور فوج کو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے. ان کا ایسے کوئی وہ نہیں تھا، اور کوئی اتنا بڑا کام وہ نہیں کر رہے تھے کہ جس سے حکومت گر جاتی، جس سے فوج کے ادارے کو کوئی نقصان پہنچ جاتا. ایک جرنلسٹ اپنی اوپینین دے سکتا ہے، اس کا پروگرام 10 لاکھ لوگ دیکھ سکتے ہیں. وہ عمران ریاض بھی تو پروگرام کرتا ہے نا. عمران ریاض روز کوئی نہ کوئی اپنا وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی باہر لوگ پھر رہے ہیں، یوں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. وہ ڈراوا ہی ہے نا. تو اتنے ڈرانا ہی ہوتا ہے، تھوڑا لوگوں کو خوفزدہ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے اپنی سیکورٹی رکھی ہوئی، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں وہ، اور پاکستان کے اندر رہتے ہیں. ان کو بھی مشورہ دیا گیا تھا بھاگ جاؤ، وہ پھر لاہور ایئرپورٹ سے پکڑے گئے تھے کہ نہیں آپ بھائی، آپ بھاگ نہیں سکتے. کل آپ باہر جائیں گے، آپ کو کچھ ہو گیا تو الزام ہم پہ آئے گا. ارشد شریف کو تو باقاعدہ بھگایا گیا، اس کو بھی روکا جاتا کہ بھائی باہر نہیں جاؤ، ادھر ہی رہو، کل کو تمہیں کچھ ہو گیا ہم پہ الزام آئے گا. تو یہ تو اپنے دشمنوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مخالفین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی انہیں کچھ ہو نہ جائے، کل کو ہم پہ الزام آئے گا. نواز شریف کیس آپ کے سامنے ہے نا، جیل میں ان کو جو کچھ کیا گیا ان کے ساتھ، ان کو جو پوائزننگ کی گئی، ان کا جو وہ گرا، پلیٹلیٹ گرے، تو کیا خطرہ پیدا ہو، مر جائیں گے ان کی خدا نہ خاصہ ان کو کچھ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ جیل کے اندر مر گیا تو الزام ہم پہ آئے گا، ان کو بھیجے علاج کے لیے. تو رسک نہیں لیا انہوں نے. ورنہ نواز شریف سے بڑا دشمن کون تھا؟ اور اس وقت تو پنجابی جی کہتے ہیں اٹ کتے دا ویر سی. لیکن انہوں نے کسی نے نواز شریف کی جان کے ساتھ اس طرح آؤٹ آف دی وے جا کے کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. لوگوں کو بھٹو یاد ہے، بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہو چکا اس پر لوگ پچھتاتے ہیں، واپس نہیں لا سکتے. بینظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہو چکا، غیر ملکی وہ جو لوگ تھے، آپ کو پتا ہے وہ کون لوگ تھے. اور اس وقت ان لوگوں کا توتی بولتا تھا، وہ پاکستان کے اندر ایسے پھیلے ہوتے جیسے مکھی مچھر پھیلے ہوتے ہیں.
ہر جگہ بندہ پھٹ رہا ہوتا تھا. اس کے بعد تو فوج نے کنٹرول کر لیا نا. بہت سے لوگوں کی اسیسینیشن ہوئی ہے, بہت سے لوگوں کا نام ہے, ہارون بلور صاحب کا, اور بڑے لوگ ہیں, لیکن ان کے اسٹیکس بڑے ہیں. ایک عام صحافی کا تو سوائے پولیس اور ایجنسیوں سے پڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو وہ اس طرح, ہاں چونکہ پاکستان کے اندر ٹریک ریکارڈ رہا ہے, صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے اس طرح. سلیم شداد کا نام ہے, اور بڑے لوگ ہیں جن کے آج تک جن کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ نہیں ملے. اب سارا عالم کو پیٹ میں گولی ماری گئی تو مقصد ڈرانا ہی تھا. حامد میر کو گولیاں ماری گئی, مقصد ڈرانا ہی تھا. کسی کو ذرا زیادہ ہو گیا تو ان کی جان چلی گئی. تو وہ تو پاکستان کے اندر ہی ہے. حامد میر سے ذرا خطرہ کس کو تھا؟ حامد میر تو نہیں بھاگا پاکستان سے. ان کو طالبان سے بھی دھمکیاں تھیں. وہ کرنل کیا تھے ان کا نام, شاید میرے ذہن سے نکل گیا, ابھی آ جائے گا, جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی اطلاع طالبان کو انہوں نے دی ہے, وہ جو اس وقت بہت ہی ایکٹیو تھے. تو ان کو بھی دھمکیاں تھی, طالبان کی بھی اور لوگوں کی بھی. کوئی نہیں بھاگا پاکستان سے. اب لگتا ہے یہ کہ ایک اور, چونکہ شہباز شریف جب سے باہر گئے ہیں, دو ان کو بڑے یعنی جیسے وہ سعودی عرب گئے ہیں, اور سعودی عرب یعنی وہ کہتے ہیں نا بندہ باہر نکلے پیچھے مصیبت پہ آندی ہے, تو شہباز شریف باہر گئے ہیں, پیچھے مصیبت پڑ گئی ہے. ایک آصفہ جاگیر کانفرنس ہوئی, اس میں فوج کے خلاف نعرے بازی ہو گئی. ایک یہ واقعہ ہوا ارشد شریف والا, اس میں فوج کے خلاف تبرے بازی ہو گئی. اب وہ بیچارہ پرائم منسٹر آپ کا وہاں دنیا کے ساتھ ڈیل کرے یا ان معاملات کو ڈیل کرے؟ وہاں بیٹھ کے کبھی وزیر قانون کو ہٹا رہے ہیں, ان کو کہنا پڑا کہ جناب آپ ریزائن دے دیں, میں آ کے دیکھوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لگتا ہے آصفہ جاگیر کانفرنس حکومت کو لے ڈوبی ہے. وہاں منسٹر موجود تھے, نعرے بازی ہو گئی. انہوں نے کہا جی وزیر قانون صاحب یہ لا یہ اس میں آتی ہے نا, یعنی آصفہ جاگیر کانفرنس جس میں یہ وکلا کراتے ہیں, بارز کراتی ہیں, تو وہ الزام ان پہ کہ جی آپ وہاں موجود تھے, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ کو وہاں سے ہٹانا یہ روکنا چاہیے تھا لوگوں کو. تو وہ آصفہ جاگیر کانفرنس ایک تو لے ڈوبی ہے حکومت کو, اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. اور پھر یہ تو فوج, ظاہر ہے ناراضگی اگر ہوتی ہے فوج اور حکومت کے درمیان کسی بھی بات پہ تو کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. یہ انہی ناراضگیوں سے تو آج ہم ان حالات کو پہنچے ہیں. تو بہرحال اس کے اوپر ریکویسٹ یہی ہے کہ سیاست اس پہ ہونی ہے. ارشد شریف کے قتل پہ آئندہ سیاست ہوتی رہنی ہے, لیکن ابھی فی الحال ان کے بچوں کو, ان کی فیملیز کو اس معاملے سے الگ رکھیں, ان کی تدفین ہونے دیں. اس کے بعد یہ سارے معاملات, دنیا ہے تو دنیا داری بھی ہے, یہ کرتے رہیے گا, لیکن اس کا کفن میلا ہونے دیں, اس کی قبر کو مٹی نصیب ہو جائے, اس کے اعمال ان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ہم سب لوگوں کو بھی, ہر شخص کے لیے اس طرح کی دعا کرنی چاہیے جو اس دنیا سے چلا جائے. پھر اس کا دنیا کے ساتھ لین دین ختم ہو جاتا ہے. ہاں دکھ تکلیف ضرور ہوتی ہے. ضیاء الحق کے زخم ہم آج تک نہیں بھولے. ضیاء الحق کو اچھے لفظوں سے لوگ نہیں یاد کرتے, حالانکہ اچھے آدمی تھے, لیکن بھٹو کی پھانسی اور وہ جو انہوں نے جو کچھ کیا ایز اے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر, لوگ ان کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتے. مشرف کو بھی نہیں کریں گے, حالانکہ مشرف نے بڑے اچھے کام کیے, لیکن نہیں کریں گے. ابھی وہ زندہ ہیں تو لوگ ان کے اوپر بہت سی باتیں کرتے ہیں. تو وہ جن لوگوں نے غلط کام کیے, پھر وہ دنیا میں ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, لیکن ان کے جانے کے بعد ابھی میرا خیال ہے کہ یہ ان ہیومن ہوگا کہ ہم ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائیں. میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگوں نے غصہ بھڑاس نکال رہے ہیں. غصہ ہے لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں جی ہم سچ نہیں بول سکتے. ہے تو سچ, لیکن نہیں بول سکتے. بات سچ جو ہے وہ نہیں بولے جاتے کیونکہ وقت نہیں ہوتا. تو وقت پہ جو سچ بولا جائے وہی ٹھیک ہوتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, یہ بات تو اب سامنے آ گئی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ارشد شریف کے قتل پر سیاست کوئی اور نہیں کر رہا, خان صاحب کر رہے ہیں, اور خان صاحب بھی اس کے بینیفیشری بھی ہیں, اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ بات یعنی جب جمعرات کو ان کی تدفین ہو رہی ہوگی ارشد شریف کی, اور خان صاحب کے لوگ جو ہے وہ لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہوں گے, وہ اپنی پکنک پارٹی کے سامان جمع کر رہے ہوں گے, فیملیاں جمع کر رہے ہوں گے, اور ایک طرف قوم سوگوار ہوگی اور دوسری طرف انہی کا نام لے کر خان صاحب جو ہے
اس کے یعنی اپنے احتجاج کو پیٹرول ڈیزل یا فیول کہتے ہیں نا وہ ان کو مل گیا ہے اور اس سے وہ اب اس معاملے کو حتمی انجام تک پہنچانے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اچھا بھی ہے کہ پتہ چل جائے گا پاکستان کے اندر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور خاص صاحب کا جو آخری کارڈ ہے لانگ مارچ کا وہ بھی کھیل کے دیکھ لیں. اگر ان کو کامیابی مل جاتی ہے اور وہ حکومت گرانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر وہ حکومت میں آ جائیں گے, جس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے یعنی لانگ مارچ ہو جتھوں سے اور لوگوں کے ساتھ حکومتیں گرائی جا سکتی ہیں, تو یہ بھی پاکستان کے عوام کی یعنی غلط فہمی دور ہو جائے گی, خود عمران خان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ وہ اس طریقے سے حکومتوں کو گرا سکتے ہیں. تو حکومت کو گرانے کا ایک ہی طریقہ ہے الیکشن, اور وہ الیکشن اپنے وقت پہ ہونے ہیں. تو لیٹس سی, بڑا میچ بڑا مقابلہ شروع ہو گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.